कितना प्यारा है, ये प्यारा है। ओए 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 कितना प्यारा है, अरे प्यारी है। ओए 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 ये गिरी, ये गिरी 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 ओ गिरी 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 गिरी, ये गिरी। आय 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 आय, ओए 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 गिर गई। ओए गिर गई बेटी, कितनी प्यारी बेटी। ये तो बहुत अच्छी प्यारी रीम। खाना खाना है रीम ने? आ जाओ, चलो छोड़ दो बस, काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से। मोहम्मद मुश्ताक लाइफ स्टाइल में आज इतवार का दिन है और 27वां रोज़ा है। अल्लाह ताला आप सब के लिए खुशियाँ और रहमतें लाए। आप बिन मांगे अल्लाह ताला जो आपकी ख्वाहिशात हैं उससे ज़्यादा अता करे और तंदरुस्ती दे, रहमत नाज़िल करे और वाफर रिज़्क़ दे और अमान पे ख़ात्मा करे। हम सब ने ही वापस जाना है, चाहे चरिंद है, परिंद है, चाहे कोई भी जानदार चीज़ है, उसको मौत का मज़ा चखना है। और हमें अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने के लिए जो कबाहतें, जो गुज़रा वक़्त है, तलख़ है, जो भी है, चीज़ को बुला के अल्लाह ताला के नाम से ज़िंदगी को जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है उस पर चलने की तौफीक दे और हम जुस्तजू में लगें कि हमेशा दूसरे के लिए राहत बने, दूसरे के लिए रहमत बने और अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि दूसरों की खिदमत कर सकें और खुशियाँ समेटें और हमेशा खुश रहना ही ज़िंदगी का दारोमदार है। क्योंकि ये उस मालिक की बनाई है, यहाँ दुख है वहाँ सुख है, यहाँ नेकी है वहाँ बदी है। यानी ये अल्लाह ताला ने साथ साथ सब कुछ बनाए हुए हैं और हमें अल्लाह ताला इतना हौसला दे कि हम ये ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजारें और वापसी का रास्ता नेक राह पे चल कर उसके हुजूर पेश हों और उसके हज़ारों नेमतें समेटें और हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब हो। इंसान गलती का पुतला है। जब इंसान गलतियाँ करता है और जब अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तो बदनसूह की तरह माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि उसकी सिफत है माफ़ करना। इंसान तो इंसान को माफ़ करता ही नहीं, वो इंसान है। लेकिन जो इंसान नीतन जब किसी को माफ़ कर दें या किसी का कोई हक़दार कोई लेना देना हो तो फिर अल्लाह ताला उस पर खुश होता है और खुश होकर उस पर रहमतें बरसाता है। तो ये ज़िंदगी के सिलसिले ऐसे ही चलते रहना है और चलते रहेंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये रुकने वाला नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपने इख्तियार में रखी है और उसने पता नहीं हमें मालूम ही नहीं है, हमारा शौर ही इतना नहीं है। हम महदूद शौर के काबिल हैं। हमारे लिए हज़ारों नेमतें यानी फरमाया गया कि कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आओ देखो, ये चरिंद परिंद, ये पौधे, ये फसलें और ना जाने क्या क्या बना दिया और हम लोग फिर भी नाफरमानी करते हैं। कभी यानी वो कभी हम लोग इंसान को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, कभी उसको खुदा मानते हैं, कभी ईश्वर मानते हैं। बात ये कहने की है कि भाइयों सिर्फ़ एक ही ज़ात है और वो ज़ात है अल्लाह ताला की, जो सबसे बड़ी, सबसे अज़ीम और रहीम। बाकी तो ये सिलसिले हैं। हर इंसान यही कहता है कि जी मेरा खुदा तो एक है, वाहिद,
اور اس کے مختلف بنا دیے ہیں انہوں نے، نام دے کر مختلف، کوئی بھگوان بولتا ہے، کوئی ایشور بولتا ہے، کوئی نوز باللہ، کئی جو نا صورتیں بنا دیں، لیکن مالک یکتا ایک ہی ہے، اور وہ ہے رب رحیم، جس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہو سکتا ہے نہ ہے۔ کیوں؟ اگر اس جیسا کوئی دوسرا ہوتا ہے تو پھر آسمان میں جنگیں ہوتی، اگر بیوی بچے ہوتے ہیں تو پھر اس میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، تو ہمیں وہ لالچ بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو دیتا ہے اور سب کو دینے والا ہے، وہ کون کہتا ہے تو ہر چیز پیدا، یعنی وہ اسی وقت ہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس خداوند کریم جو رحمت ہے سب کے لیے، جو سب کو بنانے والا ہے، اس کے کہے ہوئے پیغام کو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے دیا اور باقاعدہ اس میں عمل کر کے ہمیں سکھایا، اس راستے پہ چلنا چاہیے۔ اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، جو ولی اللہ تعالیٰ نے تو اتنی صفت کر دی کہ فرشتے تو فرشتے ہی ہیں نا، جب انسان اپنے چلتا ہے نیک راہ پہ تو جو انسان ہے نا اس کا رتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نیکی پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس پہ رحمت برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ نوازا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے، ہم بس حوث کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، یہی ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور جاتے ہوئے ہم نے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا، ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی لالچ اور حوث کے چکر میں لوگوں کا نہ جانے کیا کیا حق کھا جاتے ہیں، اور ہمیں اتنا ترس نہیں آتا، جب دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں نا تو ہمیں ترس نہیں آتا، یہ یاد رکھیں۔ اور کیونکہ اس وقت شیطان ہیوی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے یہی تو مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے پھر اختیار دے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بندے نہیں بھٹکیں گے، تو تیرے کو اختیار ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کی عبادت کرنے کی، اس کا جو حکم ہے اس پہ چلنے کی، اور رزق حلال کمانے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محنت کرنے والا وہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے ہمارے واپسی کا پروگرام جو ہے نا وہ ہمیں آمین ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تیار ہیں کہ جب اس کی مرضی ہے تو ہمیں اپنے پاس بلائے، اور ہم اگلے جہاں تو سب کو ہی جانا ہے، موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں، وہ ان کو واپسی پہ بلا لیا تو ہم تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو حوث ہے اس کو چھوڑیں اور نیکی کے راستے پہ چلیں، یہی زندگی کے سلسلے ہیں اور یہی زندگی ہے۔ آج ذرا واک پہ جلدی آ گئے اور اللہ کا نام لے کے واک کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے گفتگو بھی چل رہی ہے۔ یہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی صبح سب آئے ہیں، نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو یہ زندگی کا سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے، چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال پہ چل کے رزق حلال کمائیں، اور آپ لوگوں ہمارے کسٹمر سے ابھی التجا ہے کہ ہم انشاءاللہ 1 مئی سے اپنی شاپ پہ واپس آ رہے ہیں، اور کسٹمر جو بار بار فون کرتے تھے آئیں بسم اللہ، ابھی تو ہم خدمت کا موقع دیں گے، کیونکہ کچھ عرصہ ہم نے بھی گزار لیا ہے، دیکھا ہے کہ ابھی انشاءاللہ کام تو پھر کام ہی ہے، اور ویلکم ہے۔ یہ زندگی سے ایسے چلتے رہتے ہیں، یہ زندگی دکھ اور سکھ، یہ سارا نظام قدرت ہے جو اس نے بنایا ہوا ہے، اور ہر انسان میں ایسا ہے، لیکن دل نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ جب انسان دل ہار جاتا ہے تو پھر اس ناامیدی ہوتی ہے، تو ناامیدی کفر ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امیدوں سے ہی یہ زندگی آباد ہے اور زندگی چل رہی ہے۔ میرا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں تو خود فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ سارے جہانوں کے درختوں کے کلمے بنا لیں اور سمندر کی شاہی لے آؤ اور اس کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی۔ میرا علم محدود ہے، ہم تو اس کے جو خوبیاں ہیں اس کو احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو جو پروردگار ہے وہ تو دلوں کے پیش جانتا ہے، اعمال کا دار بھی نیتوں پر ہے، یعنی اس سے کوئی چیز جو ہے نا پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور نا پوشیدہ ہے وہ ہماری نیتوں کو، ہمارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب جانتا ہے۔ وہ پروردگار ہے، وہ جس پہ چاہے کرم کر دے، اس کی نظر کرم جو ہے نا اس کے ہمیشہ ہی ہم طلبگار ہیں، اتنے 1,24,000 پیغمبر اور اس سے زیادہ بھی ہوں گے، ان پہ کیا کیا نامات کر دیے، غلطی کی، جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب معافی دے دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو پھر وہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا تھا، وہ فرشتے کی صفت ہوتی ہے اس میں، ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے پھر نئی زندگی ہمیں شروع کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ ہم انسان ہیں کہ ہم اس کے بندے بن جاتے ہیں، اور وہ جیسے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں مچھلیوں کرنا، تو حالانکہ ان کو تو سب کچھ مل رہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے وہ بدعہدی کی، یعنی وہ اس میں گڑھا خدا اور مچھلیاں ہفتے کے دن بھی آئی، تو وہ یہ ہم کل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ جو ہمارا رزق ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لکھ دیا وہ ہمیں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ وہ بول رہے کہ جیسے موت ڈھونڈتی ہے ایسے رزق بھی ڈھونڈتا ہے، تو جستجو فرض ہے، کرنی چاہیے، اور جستجو سے ہی زندگی جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ ہم لوگ بھی کویت میں اتنا عرصہ گزار کے آئے ہیں، وہی صبح اٹھتے تھے اور اٹھ کے نہا کے وضو کر کے نماز پڑھی اور ہوٹل پہ گئے، ناشتہ کیا، اور میں تو اپنے بندوں کو صبح اٹھا لیتا تھا، جیسے آج میں صبح آیا ہوں نا ایسے ہی ہم لوگ تو اٹھا لیتے تھے، ہم نے کبھی اپنے ٹائم کو مس نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے بندے 8 بجے کام پہ اگر مطلب پہنچاتا تو میں 7 بجے تھا، لیکن جب وہ اگر 8 بج گئے نا 8 بجے کے بعد میں کام شروع کرتا ہی نہیں تھا، میرا ایک اپنا اسٹیمنا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ 7 بجے کام شروع کریں گے، 7 بجے آپ نے کام شروع کر لیا تو 7 اور 5 12 1 بجے یعنی 6 گھنٹے جب ڈیوٹی آپ کر لیں گے تو الحمدللہ اللہ برکت ڈالے گا، کام آپ کا ہوگا۔ تو باقی تو پھر دوبارہ کیا ہوتا تھا، 1 گھنٹہ وقفہ آ گیا، پھر وہ ادھر مغرب ہوئی، چلو بھی چلو۔ تو ایسے ہی یہ زندگی کے سلسلے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 20 سال ادھر کام کیا اور بڑی محنت سے رزق بھی کمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت نوازا ہے، ہم تو اس کا شکر ادا کریں تو کام ہے۔ لیکن یہ زندگی میں چھوٹی موٹی ٹریجڈیاں یہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم تو سب جو ہوا اس کو وہ نیکی کر دریا میں سب کو ڈال دیا، اور اگلی جو ہے جستجو اس کی طرف ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر ماضی کو یاد رکھیں گے پھر آپ کا حال اور مستقبل تباہ ہے، اس لیے ماضی کو بھولیں، حال اور مستقبل کی فکر کریں اور اللہ کا نام لے کے روزی کی تلاش میں نکلیں۔ یہی روزی اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے سب کو۔ جب بھی توبہ کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توبہ کر لیں ادھر پھر وہی نعوذ باللہ گندی ابس اور گندے خیالات اور گندی حرکتیں۔ توبہ کریں تو توبہ تو نسوخ کا واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آدمی تھا یعنی وہ عورت بن کے وہ مالشیا تھا، مالش کرتا تھا عورتوں کی وہ بادشاہ کے محل میں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی اس کا ہار گم ہو گیا،
हार गुम हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई ढूंढो, सबको दरवाजे बंद कर दो। सब दरवाजे बंद किए, सबकी तलाशी दे रहे थे। तो ये जो नसूह तो नसूह की मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, तो इसने अल्लाह के हुजूर में सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, या बारी ताला मुझे इस आफत से बचा दे, आइंदा मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल की और वो हार मिल गया। ढूंढते ढूंढते तो ऐलान हो गया कि भाई सब दरवाजे खोल दो। मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। अच्छा, और वो उस दिन से उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको राह हिदायत दी और उसकी तौबा जो कबूल हो गई और वो छोड़ के चले गया महल। और वो बात ये है कि जो भी आप तौबा करें, नीयत से करें और आइंदा उस चीज़ को अपने ख्वाब ख्याल में भी ना लाएं। मतलब नेकी करो। नेकी करने से ही ज़िंदगी के जो है ना सुकून, राहत, तस्कीन, आप दूसरे से नेकी करेंगे, वो आपका अमल है। अगर दूसरा कोई उसका जो देखो जिससे नेकी करते हैं वो तो आपको उसका अजर नहीं देगा। अजर देने वाला तो रब के साथ है, वो हमेशा सबको अजर देती है। बंदा बंदे के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है वो कर दो और उसके बाद उस बंदे से उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये जो सिलसिले हैं ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला ही उसका नियमत बदल देगा आपको। तो वो हम छोटे छोटे थे ना तो बहुत सुना करते थे, नेकी कर दरिया में डाल दिया। हज़रत अली का कौल है कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। तो हम बोलते थे कि यार पता नहीं शर से, जब उससे नेकी एक बंदे से कर रहे हैं तो फिर उसके शर से क्या बचना हुआ। वो अभी समझ आई है जब वो इंसान प्रैक्टिकल में आता है ना, प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ हो तो फिर उसको समझ आती है। हमें समझ आई कि जो भी बंदा जिससे आप नेकी करते हैं वो शायद बंदा आपको मासूम या सीधा साधा समझता है और आपसे कोई ना कोई टीचिंग कर जाता है। हमारी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे केस हुए, लेकिन हम भी बढ़ते रहे अल्लाह का नाम लेके। और ज़िंदगी में बढ़ना ही ज़िंदगी है। रुक गया तो वो पानी कोई भी हो तो वो तो आपको पता, रुक गया पानी तो वो ख़त्म। अगर चल रहा पानी वो हमेशा साफ़ और पाक होता है। तो ये ज़िंदगी भी ऐसे है, ज़िंदगी जब चलती है ये साफ़ और पाक है। क्यों आप ज़िंदगी में चलते हैं, अच्छे लोग भी आएंगे, मुनासिब भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो बाकी जब आप अल्लाह ताला का नाम लेके ज़िंदगी में बढ़ते हैं आगे तो अल्लाह ताला आसानी है, रिज़्क़ हर चीज़ वाफर आपके लिए और तंदुरुस्ती साथ साथ। जब आप सुस्त हो जाएंगे तो फिर बीमारियां आपको घेरेंगी, लेकिन सुस्त नहीं होना प्यारो। यानी ज़िंदगी का कायदा हमने तो यही देखा है, सुबह सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का नाम लो और अपने वहाँ पे निकले। जो वाक़ है वो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वाक़ जब तक आपको पसीना ना आ जाए, आपका जिस्म जैसे वो जंजीर में नहीं बंधा होता, ऐसे ही है। ये ज़िंदगी के जो सिलसिले हैं वो ऐसे ही चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। ये अल्लाह ताला आप सब के लिए रहमतों का महीना है। इस महीने में मैं शर्तिया अपने दिल से पक्का आप लोगों को अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ जैसे सिगरेट है, पान है, कुछ भी जो भी है, आप नीयत से, सच्ची नीयत से तौबा करके अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगे और पक्की नीयत कर लें, या अल्लाह ये बुराई है ना, ये हर इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये ऐसा होता है, मैं कभी ना एक वक्त था मेरे पास टाइम था तो मैं वो फिल्में देखा करता था। अच्छा, रोज़ाना फ़िल्म देखनी, उस वक्त फिल्मों का बहुत दौर था। अच्छा, रोज़ाना फ़िल्म देखनी,
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا، یا اللہ یہ کیا مصیبت میرے گال میں پڑ گئی ہے جو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ روزے آئے، ہم نے سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ ہم نے دعا کی یا میرے مالک یہ برائی مجھ سے چھڑا دے، تو اس کے بعد ہم بھول گئے۔ ہم نے ابھی بھی جی چاہا تو کوئی ڈرامہ پکچر دیکھی، ایسا نہیں کہ میں نہیں دیکھتا، لیکن یہ ہے کہ ہم تو بھول ہی گئے۔ وہ ڈرامے بھی دیکھے تو تاریخ ہی دیکھتے، کیونکہ تاریخ سے مجھے دلچسپی ہے۔ میں جب پڑھتا تھا نا، میری تاریخ ہسٹری میں بہت اچھے نمبر تھے، کیونکہ اس وقت ہمارے وقت میں جدید دنیا اسلام شروع ہوئی تھی ایف اے میں۔ تو جب اصل میں ہمیں تعلیم کے بارے میں بھی اتنی انفارمیشن نہیں ہے، ہم لوگ بس جی وہ پڑھو پڑھائی میں ہی ایسے کر رہے ہیں۔ انسان یہ ایک بیس ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے دل میں ایک تہیہ کریں کہ میں نے بچے کے لیے یہ منتخب کرنا ہے، اور جو چیز منتخب ہے، مثلا گرافنگ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئرنگ ہے، ہر ایک کی علیحدہ بیس ہے۔ بچے کے مائنڈ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا، یہ نیا کمپیوٹر آیا، کمپیوٹر لے جاؤ، کمپیوٹر تو آ گیا، لیکن کمپیوٹر کیا خود تو نہیں بتائے گا نا، آپ اس سے پوچھیں گے وہ بتائے گا۔ عرض یہ ہے کہ جو بھی بچہ آپ کا اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے لیے رحمتیں ہیں اور ترقی اور کامیابی نصیب کرے، آپ بھی اس کے لیے کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جیسا یعنی تعلیم کے بارے میں ابھی تو بہت تعلیم زیادہ ہوگی، ابھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، نگہداشت کرنی پڑے گی۔ تعلیم کے بارے میں آپ بچے سے اس کے مائنڈ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کریں، کیونکہ ہمارا وقت اور تھا۔ ابھی آپ لوگ بہت زیادہ چیز کو سمجھتے ہیں، الیکٹرانک نے بچوں کو بھی بہت زیادہ انفارمیشن دی ہے۔ آج کل کا چھوٹے بچے ہیں وہ موبائل کر رہے ہیں، موبائل بھی ایک حد تک دیں جتنی مناسب ہو سکے، کیونکہ اس سے بھی شعاؤں اور یعنی شعاؤں کا اثر ہوتا ہے، منع کرتے ہیں۔ تو تعلیم کے بارے میں ابھی اگنور نہیں کرنا، کیونکہ بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت دی ہوئی ہے۔ یہ اس کی آبیاری ابھی ہمارا کام ہے، اگنور نہ کریں، ان کے مستقبل کے لیے بہتر لائے عمل اختیار کریں، اسلامی تعلیم بھی دیں، دنیاوی بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے۔ یہی زندگی کی نظام ہے، جو قدرت، کیونکہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کو اتنی انفارمیشن نہیں تھے، مثلا ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم لوگوں کو اتنی سہولتیں نہیں تھیں، وہاں پڑھانے والے بھی اتنے تھے، لیکن جو شہر کے بچے تھے، جب ہم وہ چھٹی میں اے بی سی او ڈرتے لگا رہے تھے، وہ لوگ اس وقت ایک بک تھی انگلش کی، علی اور جمیلہ کے بارے میں سٹوری ہوتی تھی چھٹی میں، ہم لوگوں کو رٹے لگا کے چلو تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے، ہمیں تو اے بی سی بھی نہیں آتی تھی۔ تو ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہو تو وہ ماشاءاللہ جب میٹرک میں جا کے ہمیں پتہ چلتا تھا، ابھی وہ پورا ایسے لکھتے ہیں اور بڑے ذہین ہیں آج کل کے بچے۔ تو آپ لوگوں کو اتنا ہی خیال کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے، صحت دے، آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب کرے، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے راحت لائے، اور بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے، اور آپ لوگ اس پھل کو آبیاری اس کی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے فرما بردار اولاد کو بنائیں۔ وہ پروردگار جو رحمت ہی نہیں سب جہانوں کے پالنے والا ہے، وہ آپ سب کے لیے خوشیاں لائے، اور آپ کی جو خواہشات ہیں، بچے کامیاب ہوں اور ہماری سوسائٹی کا اچھا معاشرہ تشکیل ہو، اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے، دنیا میں اپنا نام روشن کریں، جیسے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے، ان کے لیے جنت کے باغ اللہ تعالیٰ ان کے
لیے محل اور جنت کے باغ عطا کرے۔ یہ زندگی ہے، زندگی میں ہر انسان نے آنا ہے، جانا ہے، اور گزار کے پھر اس کے جواب دہ بھی ہے۔ ایک وقت تھا میں سوچا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے توفیق دے تو میں کتاب لکھوں۔ اچھا وقت گزرتا گیا، پھر موقع آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ کوئی ایسا سلسلہ بنا کہ میں اپنے الفاظ کو اظہار کر سکوں، کیونکہ شرم آتی تھی نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی قابلیت دی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ قابلیت نہیں ہے، قابلیت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے جو نا وہ اللہ تعالیٰ ہی نصیب میں فراہم کرتا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کی تعریفوں کو تو میرا ہاتھ ہی نہیں نہ کر سکتا۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پھل پھول، یہ گھاس، اور یہ کیا کیا خوبصورتی ہمیں عطا کی ہے۔ یہ دیکھیں چرند پرند اپنا رزق جو اللہ تعالیٰ نے بخیرا ہوا تھا، اللہ انسان کو بھی یہی بولا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے یہ 7 آسمان و زمین بنائے ہیں، اس روزی اس آسمانوں کو اس کو مسخر کرو، اس روزی کو تلاش کرو۔ تو اس میں کتنے خزانے پیدا کیے، یہ دیکھیں کیا کچھ بنا دیا۔ کسی کے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ایسا جو ایک چڑیا یا ایک یہ شہد کی مکھی، یا دیکھیں نا چھوٹی سی چڑیا میں کتنی جان ڈال دی۔ یعنی کوئی کسی میں اختیار ہے کہ وہ جان ڈالا، تو دور کی بات ایک پودا ہے تو اس کو ہی آپ کھاڑ کے دوبارہ اس کو اگا لیں، یا اس جیسا زندہ کوئی چیز بنا کے دکھائیں، بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ اس مالک کے سلسلے ہیں جو پروردگار ہے اور سب پہ رحمتیں برساتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت آ گئی تو یہ پہاڑ جو روئی کی طرح اڑیں گے، ہر کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ ہمیشہ انصاف سے چلیں، دوسرے کا حق نہ کھائیں، کیونکہ دوسرے کا حق کھا کے بھی تو کیا کریں گے، بنا لیں گے۔ چلو دنیا میں تو کچھ بنا کے آپ نے اپنے دل کو تسکین دے دی، لیکن جب مرنا ہے تو وہ ساتھ جانا ہے، اس وقت بھی حصے پڑنے ہیں، اور وہ بولیں گے جلدی جلدی کرو، اس میت کو اٹھاؤ، نام بھی چھن گیا، ہر چیز چھن گئی۔ تو اس لیے دوسرے کا حق نہیں کھانا چاہیے، ہمیشہ انصاف اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے۔ یہ زندگی بڑی حسین ہے۔ اگر ہم لوگوں سے دعا ہے، اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطیاں کتائیاں ہوئی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا شعور دے دے کہ ہم لوگ آئندہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں، ماضی کو بھولیں، حال اور مستقبل یہی زندگی ہے۔ تو دوستو، عزیزو، بزرگوں، بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، راحت دے، تندرستی دے، آپ کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے۔ یعنی ہمارے تعلیم کے مطابق جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے زیادہ آپ کو نوازے۔ یہ دیکھیں یہ اسی کا کمال ہے، وہ پروردگار ہے۔ اور یہ چیزیں جو سلسلے ہیں یہ سارے، یہ کیا کیا خوبصورتی، یعنی آپ محسوس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جب سوچیں گے نا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنائی، ایک چھوٹی سی چڑیا میں جان ڈال دے، چڑیا چھوڑے ایک چوٹی ہوتی ہے وہ دیکھیں اس میں جان ڈال دے، کیسے یعنی اللہ نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، کیا کیا مخلوق چرند پرند بنائے ہوئے ہیں۔ تو مہربان ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کی تعریفیں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔
اور ہم لوگ تو گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو غلطیاں کتائی ہوئی ہیں اس کو سدھارنے کا موقع دے. اور انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے تندرستی، نعمت، ہزاروں نعمتیں نوازے آپ کو. اور پروردگار جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے وہ ہزاروں خوشیاں آپ لوگوں کو نصیب کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے تندرستی ان کو عطا کرے. اور جو دولت، رزق، شہرت جس کو طلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی پوری کرے. اور اگر کسی میں حفظ پرستی ہے تو اس کو تسکین و مطمئن اور پرسکون کرے. اور انہی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ ولاگ میں، کیونکہ یہ تو ولاگ بہت لمبا ہو جانا ہے، ہم تو بس اس کی رحمت کے طلبگار ہیں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ رب رحیم ہے. وہ اس کے یہ سارے سلسلے اسی نے سب کو پیدا کیا، سب کو بنایا اور سب جہانوں کے پالنے والا ہے. یہ دیکھیں چرند پرند بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ تو یہ نظام قدرت ہے. یہ کیا بنایا ہے اس نے یہ مالک نے. یہ دیکھیں چھوٹے پرندے ہیں. یہ صبح ہے. دیکھیں یہ سارے رزق تلاش کر رہے ہیں اور اس کی یہ ساری اسی کی تعریف ہے. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اسی کے سارے سلسلے نظام قدرت ہے. ہم لوگ تو بس یہ اسی کی تعریف ہے نا. یہ دیکھیں چھوٹی چڑیا. اور یہ دیکھیں اڑتے ہوئے. انسان بھی ایسے ہی ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو بولا کہ آؤ میرے خلافت کا بوجھ کون اٹھائے گا، تو سب نے انکار کیا. پہاڑوں نے بھی، ہر چیز نے انکار کیا. تو ایک انسان ہی ہے وہ جب یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اپنا نیب تصور کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا یا رب کریم یہ تو دنیا میں جا کے اپنا فساد پھیلائے گا، لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. تو بلایا فرشتوں کو، بولا انسان کو بھی لائے اور فرشتوں کو بولا کہ اس کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور بولا کہ یا اللہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولا کہ تم بتاؤ. تو اس نے سارے نام بتا دیا. تو پھر یعنی وہاں پہ لاجواب فرشتے ہو گئے. تو بولا یا رب العزت، اے ہمارے پروردگار، یہ تم کو ہی سب کچھ معلوم ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے. تو انسان کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ایک خادم مقرر کر دیا ہے کہ نیکی کرو گے تو میں تم کو ولی کا درجہ دوں گا، فرشتوں سے بھی افضل بنا دوں گا. اور اگر تم اس حد کو کراس کرو گے تو تم کو وہ جو شیطان ہے اس سے بھی بدتر بنا دوں گا. جہنم تمہارے لیے ہے، لیکن جو نیکی کرے گا جنت کے بہترین باغ، بہترین انعامات سے نوازا جائے گا. اور جہنم بدتر جگہ ہے جس میں تھور، وہ کانٹوں والے، پیاس اور لگے گی. یہاں آپ نے دیکھا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں لمبے دنوں تو پھر انسان کو پیاس لگتی. کبھی ایسا آپ نے گزری ہے؟ ہم 84 میں یا 88 میں لمبے روزے تھے کویت میں اور گرمی بھی انتہا. تو میری زندگی میں تقریباً تیسری دفعہ آئے ہیں. تو اس وقت جب ہم انتظار کرتے تھے اور پھر جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا تھا، وہ جو ہمیں پھر سکون ملتا تھا نا، وہ ایسے نہیں ملتا.
रोज़ों की भी अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए तस्कीन रखी है, यानी वो तस्कीन कभी ऐसी हमें महसूस हुई नहीं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपको जैसी तस्कीन मिलती है कभी नहीं मिलेगी। आप किसी मजबूर को हेल्प करते हैं, वो जो खुशी आपको मिलती है और किसी काम में नहीं मिलेगी। यानी आप नेकी करते हैं, नेकी के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह ताला खुश होता है और फ़ख्र करता है इंसान पे, और फरिश्तों को बुला के बाकायदा उनको कहता है कि मेरे देखो ये मेरा बंदा मुझसे तलब कर रहा है। और हमेशा मैं तो यही समझता हूँ कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से मांगें और मेहनत करें। अल्लाह ताला हर चीज़ जो है ना आपके लिए वाफर कर देगा, और वो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही गुजरा होगा। ये जो तलब होती है ना, ये मालिक से ही मांगी जाती है और वही देने वाला है, उसका ही इख्तियार है। वो उसके ख़जाने तो खाली होते ही नहीं हैं। सिर्फ एक हम है कि जो लालच और हवस में बड़े पड़े, यानी हमको मिल जाए तो हम बोलते हैं कि ये भी मिल जाए, अगर वो अल्लाह ताला अता करता है फिर बोला वो साथ वाली भी मिल जाए, साथ वाली मिल के पहले और दे दें। यानी हम और के चक्कर में ही होते हैं, लेकिन उस गुफरो ने इनसे मांगे। वो एक दुआ और मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें मुतमिन कर दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, और हमारे लिए जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें अता कर। और वही ज़िंदगी का हिस्सा है, ये परवरदिगार के बनाए हुए सारे सिलसिले हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा अभी व्लॉग नहीं तो लंबा हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद मुश्ताक लाइफस्टाइल में ज़िंदगी में ये दुख सुख खुशी गम ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ छिन जाए तो उसमें गमगीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उस मालिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपने दिल को सुकून देना चाहिए, क्योंकि उसमें शायद कोई बेहतरी हो। क्योंकि हमारे लिए अल्लाह ताला जो चीज़ बेहतर समझते हैं ना वही करता है। कुवैत में ईद के दिन थे, काम का बहुत ज़ोर था, तो हुआ क्या कि हमें इन्हीं दिनों में पेमेंट जो है ना वो बोले जी ईद के बाद मिलेगी। अभी जेब देखी तो हमने जितने पैसे होते थे वो हम काम पे लगा देते थे, हम कभी नहीं रखते। क्योंकि एक दफ़ा अबू धाबी में एक अली बर्बर के नाम से एक वो लबनानी था, उसने बोला मोहम्मद मुझे बताओ कि पाकिस्तानी ज़्यादा ताजर है कि या हम लोग। मैंने बोला पाकिस्तानी, बोलता नहीं मैं साबित कर सकता हूँ कि जो पाकिस्तानी नहीं हम लोग ताजर हैं। तो बोला कैसे? वो बोलता है कि देखो हम लोगों का वतीरा है कि हमारे पास जो कुछ ही हो हम अपने काम पे लगा देते हैं। बहरहाल मैंने समझा ठीक है जी, सही बोलते हो गए। तो तब से हमारे पास जो होता है हम तो काम पे लगाते हैं, और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह वसी रोज़ी देता है। लेकिन एक बात, एक तरीका है वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी का हक ना खाओ, जो वादा करो वो पूरा करो। यही ज़िंदगी की कामयाबी की कुंजी है और ये होना भी चाहिए। अच्छा वो बात बीच में रह गई, मैं ये देखें वो कितने छोटी सी चीज़ जो में अल्लाह ताला ने जान डाली हुई है। बात मतलब फिर आ गई, बात ये है कि अच्छा वो ईद के दिन थे, मैंने जो साथ दोस्त थे उनके जो जितने दे दिए थे, अभी मैं देखा तो मेरी जेब खाली हो गई। तो मैंने अपनी वो डाला 1-8 जिसको बोलते थे वो लिया और रोड पे निकल गया। मेरे साथ एक मेरे साहब थे, मैंने बोला यार तुम आराम करो मैं आता हूँ। तो मैं इतने सारे पैसे ले गया, तो वो बोलता भी ये पैसे कितने से आ गए? तो मैंने उसको समझाया मेहनत से अजमत होती है, मेहनत की है, देखे ये पकड़े, और उसकी भी ईद हुई हमारी भी ईद हुई। तो ये ज़िंदगी भी एक ईद ही की तरह है। यानी ईद तो ये हमारे त्यौहार बने हुए हैं ना, ये तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। ऐसे ज़िंदगी में जब जो बोलते हैं कि जब आपकी जेब में है तो फिर रोज़ ही ईद है। अल्लाह ताला किसी का मुताज ना करे, और जो मेहनत करने वाला मैं नहीं समझता कि वो मुताज होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़ी बखेरी हुई है, सिर्फ हमें तलाश करने की ज़रूरत है।
یا ہم لوگوں میں اگر کاہلی یا سستی آ گئی تو پھر کدھر سے آنا ہے؟ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جو ویلا بندہ ہوتا ہے وہ تو کنویں کو بھی کھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ان باتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے اور جستجو کرنی چاہیے. یعنی یہاں عمر کا یا کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے تو آپ کی محنت کا ہے, آپ کی سستی اور کاہلی کا ہے. اگر آپ جستجو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وافر روزی دے گا. اور دعا ہے کہ سب کے نصیب میں اللہ تعالیٰ وافر روزی مہیا کرے, کیونکہ وہ سب کو دینے والا ہے. وہ اس نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میں نے کہاں سے رزق دینا ہے, اور وہ دیتا ہے سب کو, سب کا مالک ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بلاگ میں تو اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. جن کی جو نیک خواہشات ہیں, جن کی جائز طلب ہے, اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے. اور آپ کو وہم و خیال میں نہ ہو, آپ کو ہزاروں برکتیں نصیب کرے پروردگار. سب کے لیے کامیابیاں عطا کرے, کیونکہ اس نے عطا کرنا ہے تو ہم سب نے مسرور ہونا ہے. اور مہربانی ہے رب کریم کی جس نے سب سے بڑھ کر ہم کو صحت عطا فرمائی اور ہمیں جستجو کرنے کا موقع دیا. یہ دیکھیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں, یہ چرند پرند, یہ بھی اپنا تنکا تلاش کرنے کے لیے یہ جستجو کرتی ہیں. اڑ کے دیکھیں گھونسلے سے یہ نظر آ رہی ہوگی. تو ہمیں بھی چلنا چاہیے, کیونکہ چلنا ہی زندگی ہے. گاڑی رک جائے تو وہ زنگ آلودہ ہو جاتی ہے. ایسے انسان میں سستی آ جائے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے, خود کو بیمار محسوس کرتا ہے, کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن کام کرنا ہے, کام سے ہی ہر چیز جو ہے نا حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی بات کریں گے تو وہ بھی تو محنت سے ہی ہونی ہے نا. تو اللہ حافظ. آئندہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں, کیونکہ نہیں تو یہ تو لمبا ہوتا جاتا ہے, اس کی تعریفیں ختم ہی نہیں ہونی. مع السلام.